Assalamu alaikum friends. Welcome to Classic Entertainment Channel जहां हम आपके लिए लाए हैं सांसों में बसा है तेरा नाम A novel by फरवा खालिद एपिसोड 3 जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं नॉवल की तरफ। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, आइकॉन बटन दबाना भी, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए नॉवल की तरफ। शब्बीर खान दिल ही दिल में अपने अब तक के किए गुनाहों को याद करता सर झुकाए ब्लैक ईगल की जानिब बढ़ रहा था, जिसकी कहर बरसाती निगाहों की तपिश वो दूर से ही बआसानी महसूस कर सकता था। शब्बीर खान से पहले उसके आगे कोई और मुजरिम पेश किया जाना था, जिस वजह से शब्बीर खान रगों में मुंजमद होते खून के साथ एक जानिब खड़ा हो गया था। कुछ ही लम्हों बाद एक शख्स को, जिसके दोनों हाथ रस्सियों से बंधे थे और होठों पर भी स्याह कपड़ा सख्ती से बांधा गया था, आने वाले वक्त का सोचते उस शख्स की हालत शब्बीर खान से कुछ खास मुश्किल नहीं थी। ब्लैक ईगल के इशारे पर उसके मुंह और हाथ खोल दिए गए थे। मैंने आपके साथ कोई गद्दारी नहीं की, मेरे खिलाफ साजिश की गई है, मुझ पर रहम करें, खुदा ना मुझे माफ़ कर दें, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो शख्स ब्लैक ईगल के पैरों में गिरता गिड़गिड़ाने लगा था। जैसे जैसे वो बोल रहा था, ब्लैक ईगल के चेहरे के तासुरात में मज़ीद तनाव पैदा हो रहा था। ब्लैक ईगल पूरी दुनिया के लिए एक बेरहम दरिंदा था। वो भला कैसे किसी पर रहम कर सकता था? रहम करना उसने सीखा ही नहीं था। उसने पैरों में गिरे शख्स को बालों से पकड़कर ऊपर उठाया था। तुम सब लोग अच्छे से जान लो, ब्लैक ईगल को धोखा देने और गद्दारी करने वाले का क्या अंजाम होता है। ब्लैक ईगल ने हाथ में पकड़ा तेज धार खंजर उसके सीने में घोंप दिया था। ये शख्स गद्दारी की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था, इसीलिए इसकी सज़ा कुछ कम तकलीफ दे रखी गई थी। शब्बीर खान ने सख्ती से आंखें मीचते इस अज़ियतनाक मंजर से नज़रें चुराई थीं, जिसका कुछ देर बाद वह हिस्सा बनने वाला था। ब्लैक ईगल के कदमों में खून ही खून फैल चुका था, जिसकी परवाह किए बगैर वो वापस तख्त पर बरजमान हुआ था। उसकी नज़रें अब शब्बीर खान पर जमी हुई थीं। बोलो शब्बीर खान, कहाँ गया मेरा नक्शा? तुम्हारे आदमी काम कर रहे थे उस पर, बकौल तुम्हारी खुफिया और महफूज तरीन जगह पर रहकर। तो फिर क्या वो नक्शा उस महफूज जगह से तुमने खुद ही चुरा लिया? ब्लैक ईगल जहर खन लहजे में बोलता शब्बीर खान को अपनी निगाहों से ही कत्ल करने के डर पे था। शब्बीर खान कपकपाते वजूद के साथ उसके आगे ज़मीन पर गिरा था। आप जैसी मर्ज़ी तफ्तीश करवा लें, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने हर तरह से हिफाजत करने की कोशिश की, फिर न जाने कैसे कोई वहाँ तक आन पहुँचा। मुझे इस लापरवाही के लिए माफ़ कर दें, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। शब्बीर खान को मौत अपने बहुत करीब मंडलाती महसूस हुई थी। माफ़ी का लफ्ज़ तो ब्लैक ईगल की डिक्शनरी में है ही नहीं। तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, जिसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी कि आइंदा तुम कोई भी कोताही करने से पहले 1000 बार सोचोगे। ब्लैक ईगल की बात पर शब्बीर खान ने खौफज़दा निगाहों से उसके इशारे पर करीब आते उस देवहैकल आदमी की जानिब देखा था, जो हाथ में आला लिए उसे तक रहा था। इसका बायां बाजू उड़ा दो, ताकि अगली बार यही ज़ख्म इसे मेरी याद दिला दे। ब्लैक ईगल के इशारे पर उसका आदमी किसी रोबोट की तरह शब्बीर खान के करीब आता उस पर वार कर गया था। शब्बीर खान की दिल खराश चीखें पूरे हॉल में गूंजती ब्लैक ईगल के चेहरे पर सुकून और तमानियत फैला गई थी। दूसरों को अजियत देकर तस्कीन हासिल करना उसका काम था। ज़ैगम, क्या बोल रही है ये लड़की? क्या तुम इसे जानते हो? तासीर साहब भी यूं अपने ख़ानदान का तमाशा बनने पर ज़ैगम की जानिब देखते खफकी भरी लहजे में बोले थे। हाँ हाँ बोलो मिस्टर ज़ैगम हातिम, कैसे मेरी साथ इश्क और मोहब्बत की पेंगे बढ़ाकर अब किसी और लड़की से शादी कर रहे हो, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। आसपा ज़ैगम को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोली। इससे पहले कि सबकी खुद पर जमी सवालिया नज़रों के जवाब में ज़ैगम अपने जुर्म का इकरार करता, वहबान अपनी जगह से खड़ा होता उस लड़की की जानिब बढ़ा था।
پلیز آپ سب ریلیکس رہیں، مجھے لگتا ہے یہ ضرور کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ زغم اس لڑکی کو نہیں جانتا، مجھے ایک بار آپ سے بات کرنی ہے، کیا آپ میرے ساتھ باہر چل سکتی ہیں؟ وہبان کے آگے بڑھ کر بات سنبھالنے پر زغم کی حالت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ آصفہ نے مروب کن نگاہوں سے سامنے کھڑے شاندار پرسنالٹی کے مالک شخص کو دیکھا تھا، جو اس وقت سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس وہاں موجود تمام مردوں سے نمایاں اور بے پناہ وجی معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے تیکھے نقوش میں ایک الگ ہی کشش تھی۔ آصفہ کو وہ دیکھنے میں کافی مغرور سا لگا تھا۔ شیور وائی ناٹ، اتنا ڈیشنگ شخص اسے بات کرنے کی آفر کر رہا تھا، وہ بھلا کیسے انکار کرتی؟ وہ حسن پرست تھی، اس بات سے اس نے کبھی انکار نہیں کیا تھا۔ دیکھیں مسٹر، میں جو بول رہی ہوں وہ سچ ہے۔ آپ کے اس بھائی، دوست یا کزن جو بھی ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ ایک دوکھلا انسان ہے، پہلے خود ہی میری جانی محبت کا ہاتھ بڑھایا اور اب بزدلوں کی طرح بنا بتائے مجھے شادی کر رہا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کہاں غلط ہوں؟ آصفہ اس ہینڈسم بندے کی ہمدردی بٹورنے کی خاطر نان سٹاپ بولنا شروع ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر چھائی ناگواری کو نوٹ کیے بغیر۔ میں جانتا ہوں آپ جو بول رہی ہیں وہ سچ ہے، مگر زیغم آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ بتائیں، اسے معاف کرنے اور سب کے سامنے ابھی جو کچھ آپ نے کیا، اسے اپنا کوئی مذاق ظاہر کرنے کے لیے کتنی قیمت لیں گی؟ وہبان کو چند سیکنڈز ہی لگے تھے اس لڑکی کی سائیکی سمجھنے کے لیے، اس لیے وہ بنا ٹائم ضائع کیے پوائنٹ پر آیا تھا۔ واہ، آپ تو بہت جینیس نکلے، اتنی جلدی مجھے سمجھ گئے۔ اتنی جلدی تو مجھے خود کی سمجھ نہیں آتی۔ اینی ویز، اتنے امیر کبھی لوگ ہیں، 50 مجھے دینے سے آپ کے خزانوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر میری زندگی بن جائے گی۔ یہ رقم مجھے دے دیں، قسم کھاتی ہوں زندگی میں کبھی آپ کے بھائی کے مقابل نہیں آؤں گی، اور اگر کہیں آمنا سامنا ہوا بھی تو پہچاننے سے انکار کر دوں گی۔ ابھی بھی اندر جا کر آپ جو بولنے کو کہیں گے بولوں گی۔ آصفہ سینے پر بازو باندھے اسے اپنی باتوں کا پورا یقین دلاتے ہوئے بولی۔ وہبان نے تعصب سے اس لڑکی کو دیکھا تھا، جس کے لیے پیسہ اپنی نسوانی عزت و نفس اور حیا سے بڑھ کر تھا۔ اس نے بنا ایک لفظ بھی ادا کیے پاکٹ سے چیک بک نکال کر اس پر رقم لکھ کر سائن کرتے آصفہ کی جانب چیک بڑھا دیا تھا۔ تم مجھے آئندہ زیغم کے آس پاس بھی نہیں دکھنی چاہیے، اور ابھی اندر جا کر سب کو بول دو کہ وہ سب جھوٹ تھا، زیغم تمہیں جانتا تک نہیں۔ وہبان اگر چاہتا تو اس لڑکی کو بنا ایک پھوٹی کوڑی دیے اس کی عقل ٹھکانے لگا سکتا تھا، مگر غلطی زیغم کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس لڑکی کو ڈرا دھمکا کر مزید ناانصافی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے کام، رشتوں اور زندگی کے باقی معاملات میں بہت ایماندار تھا۔ آصفہ وہبان کے کہے کے مطابق اپنا ہی پھیلایا رائتا بہت اچھے طریقے سے سمیٹتی میرج ہال سے نکل آئی تھی۔ اس کا کام ہو گیا تھا، مزید بھلا اسے کیا چاہیے تھا؟ زیغم میں نہ پہلے کبھی اسے انٹرسٹ رہا تھا، نہ ہی اب تھا۔ اس نے چہرے پر آسودگی بھری مسکراہٹ سجائے اپنی دوست کا نمبر ملایا تھا۔ ہے نا، ایک گڈ نیوز ہے میرے پاس تمہارے لیے، آصفہ کا لہجہ چہکتا ہوا تھا۔ کیا؟ دوسری جانب سے پزمردہ سی بجھی آواز سنائی دی تھی۔ تمہارے علاج کے لیے رقم کا انتظام کر لیا ہے میں نے، اب میری دوست بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ آصفہ کی زندگی سے بھرپور کھلکھلاتی ہنسی حنا کے لیے بھی آج زندگی کی نوید ثابت ہوئی تھی۔ کیا؟ تم سچ کہہ رہی ہو؟ مگر یہ کیسے ہوا؟ تم نے کوئی الٹا سیدھا کام تو نہیں کیا؟ حنا اپنی دوست کی الٹی کھوپڑی سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے مشکوک لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ بس تم ہر وقت مجھ پر شک ہی کرنا، کبھی میری ٹیلنٹ کی تعریف مت کرنا۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ بہت اچھے طریقے سے پیسے ہتھیائے ہیں اور بہت جلد انہیں لوٹانے کا ارادہ بھی رکھتی ہوں۔ آصفہ ٹیکسی کو ہاتھ کے اشارے سے روکتی حنا کی بات پر منہ پھلائے بولی۔ اچھا میری ماں نہیں کہتی تمہیں کچھ؟ حنا اس کی ناراضگی پر محبت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اوکے، میں اگلی 15 منٹ میں ہاسپٹل پہنچ رہی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ انشاءاللہ اسی ویک تمہارا آپریشن ہوگا اور میری دوست ایک بار پھر سے اپنے پیروں پر چلنے لگے گی۔ آصفہ پر امید لہجے میں بولتی فون بند کر گئی تھی۔ اس کی گہری براؤن آنکھوں کی زندگی سے بھرپور چمک ایک بار پھر واپس آ چکی تھی، جو پچھلے 1 مہینے سے کہیں کھو سی گئی تھی۔ آصفہ اور حنا نے جب سے ہوش سنبھالا تھا
وہ دونوں تب سے ایک ساتھ تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھیں ان کے ماں باپ کون ہیں، وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی یتیم خانے میں ہی گزری تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھیں۔ پارٹ ٹائم جاب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیم بھی مکمل کر رہی تھی۔ آصفہ ہمیشہ اپنے حسن اور شوق و چنچل مزاج کی وجہ سے ہر جگہ نمایاں رہی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی ہر کوئی اس کو پسند کرتا تھا۔ زیغم نے بھی خود ہی اس کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ نہ جانے کتنے لڑکوں کے دوستی کے لیے بڑھائے گئے ہاتھ ٹھکراتی زیغم کی شریف نفس طبیعت دیکھ کر اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ ان کی دوستی ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا۔ آصفہ نے زیغم کو بہت ہی ڈرپوک انسان پایا تھا۔ جو شخص اس کے سامنے دب جاتا تھا اس کے بارے میں گھر کی کسی ایک فرد سے بات تک نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی چوائس بالکل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ آصفہ کو نڈر اور بے باک لوگ پسند تھے، ڈنکے کی چوٹ پر اپنی محبت کا اظہار کرنے والے اور اپنا حق جتانے والے، اس بات سے انجان کہ اس کی یہ خواہش کس شدت سے پوری ہونے والی تھی۔ بہت جلد کوئی اس کی زندگی میں طوفان برپا کرنے آنے والا تھا۔ آصفہ زیغم کے منہ پر ہی اسے انکار کر کے اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اسے اگنور کرتی اس سے دور ہو گئی تھی۔ جب اچانک زیغم نے بھی اس سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ آصفہ کو بھی یہی چاہیے تھا۔ جب انہی دنوں بدقسمتی سے ایک بھیانک حادثہ اس کی جان سے پیاری دوست حنا کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ شام کو جاب سے فارغ ہو کر واپس لوٹ رہی تھیں، جب وہاں روڈ کے قریب دو گروہوں کے درمیان جھڑپ میں حنا شکار بن گئی تھی۔ اندھا دھند برسائی جانے والی گولیوں پر 5 گولیاں حنا کی ٹانگوں میں پیوست ہوئی تھیں۔ اوپر سے بے حسی کی انتہا تو یہ تھی کہ جائے وقوع پر موجود افراد میں سے کوئی اس روتی تڑپتی لڑکی کے قریب نہیں آیا تھا۔ وہ 2 گھنٹوں تک بے یار و مددگار روڈ پر پڑی رہی تھی۔ حنا چلنے سے محروم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کے علاج کے لیے 50 لاکھ کا خرچہ بتایا تھا۔ وہ دونوں جو بمشکل اپنی پڑھائی کا بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا رہی تھیں، اتنی رقم اکٹھی کرنا ان کے لیے ناممکن سی بات تھی۔ ان ہنستی مسکراتی لڑکیوں کے چہروں پر اداسی اور اذیت آن سمائی تھی، مگر آصفہ نے زندگی میں کسی بھی مقام پر ہمت ہارنا نہیں سیکھا تھا، نہ وہ حنا کو ہارنے دینا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے اللہ پر اور خود پر بھروسہ کر کے چلی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے رب نے کبھی اسے ہارنے نہیں دیا تھا، اس کے یقین کو ہمیشہ قائم رکھا تھا۔ آصفہ کو ایک دن پہلے ہی ایک کلاس فیلو سے زیغم کی شادی کا پتہ چلا تھا، جس خبر کی اس کے دماغ نے بہت عمدہ طریقے سے پروسیسنگ کرتے اتنا زبردست آئیڈیا پیش کیا تھا۔ وہ اپنی دوست کی خاطر اپنی ساری خودداری سائڈ پر رکھتی وہاں پہنچ گئی تھی۔ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچے گا؟ وہ ہینڈسم بندہ اسے لالچی لڑکی سمجھے گا؟ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، نہ ڈرنے والی نہ دبنے والی، ہاں مگر وہ محبت کی متلاشی تھی۔ وہ کوئی ایسا شخص چاہتی تھی جو اس سے محبت کرے، اس کے دل پر حکمرانی کرے۔ حنا اس کی اس خواہش سے بہت چڑھتی تھی، لیکن اس معاملے میں اس نے حنا کی بھی کبھی نہیں سنی تھی۔ لگتا ہے میری گڑیا کو میری ہی نظر لگ گئی ہے، کل پنک فراک میں کیسی باربی ڈال لگ رہی تھی۔ اسمارا بیگم انشا کے سرہانے بیٹھیں، اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی فکر مندی سے بولی، ابھی کچھ ہی دیر پہلے ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے گیا تھا، جس کے مطابق انشا کو ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے بخار ہوا ہے۔ اس کا بخار تو اب کافی حد تک اتر چکا تھا، مگر غنودگی کی وجہ سے وہ آنکھیں ابھی نہیں کھول رہی تھی، جو بات اسمارا بیگم کو پریشان کیے دے رہی تھی۔ انہیں رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا کہ جب وہ انشا کے نازک مزاجی سے واقف تھیں تو کیوں اس کی کیئر نہیں کی تھی۔ انشا کے معاملے میں وہ اپنی بھی ذرا سی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتی تھیں، باقی لوگ تو پھر بعد میں آتے تھے۔ میرا بچہ آنکھیں کھولو، آپ کی ماموں کو فکر ہو رہی ہے۔ انشا کو ذرا سا قسمتزدہ دیکھ کر اسمارا بیگم محبت باش لہجے میں اسے پچکارتی قریب ہوئی تھیں، جس کے جواب میں انشا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ پلکیں جھپکاتے انہیں اپنے ٹھیک ہونے کا یقین دلایا تھا۔ آپ جانتی ہیں
آج کا پورا دن میرا کس تکلیف میں گزرا ہے۔ جان نکل گئی تھی آپ کو بے ہوش دیکھ کر۔ بھلا کوئی ایسا بھی کرتا ہے اپنی ماما کے ساتھ؟ اسمارا بیگم اس کی پیشانی پر بکھرے سلکی بالوں کو ہاتھ سے پیچھے ہٹاتی فکر سے چور لہجے میں بولی تھی، جس پر انشا ہاتھ کے اشارے سے اب اپنے ایک دم فٹ ہونے کا اشارہ دیتی تکیے کے سہارے اٹھ بیٹھی تھی۔ نشی لیٹی رہو ابھی۔ انشا کو اپنی بکس کی جانب ہاتھ بڑھاتا دیکھ کر وہ ذرا تیز لہجے میں سرزنش کر گئی تھیں، جس کے جواب میں انشا نے ایسے معصومیت اور بیچارگی بھری شکل بنائی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے دوبارہ منع نہیں کر پائی تھیں۔ صبح سے اسمارا بیگم اپنا ہر کام چھوڑے اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھیں۔ اب اسے نارمل ہوتا دیکھ کر ان کے دل و دماغ میں بھی سکون سرایت کر گیا تھا۔ اسی لمحے بابر کی آتی کال نے ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کی تھی۔ کال اٹینڈ کرتے ہی دوسری جانب سے جو خبر انہیں موصول ہوئی تھی اس نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ بھلا شبیر خان کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ اسمارا بیگم انشا کے خیال سے آہستہ آواز میں بولتی روم سے نکل آئی تھیں۔ انشا ان باتوں سے یکسر انجان اپنی بکس پر پوری توجہ مبذول کیے کل ہونے والے پیپر کی تیاری کرنے لگی تھی، جو اس کے لیے بہت اہم تھے۔ یکے بعد دیگر 7 گاڑیاں محتشم گروپ آف انڈسٹریز کی مین برانچ کی انٹرنس سے اندر آتی بلڈنگ کے آگے آن رکی تھیں، جہاں پہلے ہی گارڈز کی نفری اس کے انتظار میں موجود تھی۔ سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ سوٹڈ بوٹڈ شخص چہرے پر کرختگی بھرے تاثرات سجائے، وحشت ناک لال آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے گاڑی سے برآمد ہوا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے اس کا رخ اپنے آفس کی جانب تھا۔ ارد گرد بنے کیبن میں موجود لوگ اس کے احترام میں اپنی سیٹوں سے کھڑے ہوتے سلام کرنے لگے تھے، مگر اس کی چال سے ہی ان سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آج ان کے باس کا موڈ کس قدر خراب ہے۔ وہ راستے میں آتی ہر شے ٹھوکروں میں اڑاتے ناک کی سیدھ میں تیز روئی سے چلتا جا رہا تھا۔ اسے قریب آتے دیکھ کر پہلے ہی اس کے آفس کا دروازہ کھول دیا گیا تھا، جس کے باہر سیاہ بورڈ کے اوپر سنہری لفظوں میں حناد محتشم جگمگا رہا تھا۔ بڑے سے عالیشان آفس میں ہر چیز اس کی مرضی اور مزاج کے مطابق سیٹ کی گئی تھی، کیونکہ ذرا سا اوپر نیچے یا اس کے مزاج کے خلاف ہو جانے پر اگلے لمحے وہ شے کچرا بنے ہی ملتی تھی۔ اپنی کرسی پر براجمان ہوتے اس نے ٹانگیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگایا تھا۔ سر وہ میٹنگ مینیجر نے اس کے موڈ کے پیش نظر ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، مگر اس کی اٹھتی کرخت نگاہوں پر اس کی بات حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ گیٹ آؤٹ! وہ زوردار آواز میں دھاڑا تھا، جس پر سہمتے مینیجر چند سیکنڈز کے اندر اندر وہاں سے غائب ہوا تھا۔ حناد محتشم کا عالیشان آفس اس وقت دھوئیں کی زد میں تھا۔ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، جس کے شعلوں سے وہ دنیا کی ہر شے کو بھسم کر دینا چاہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نہ جانے کتنے سگریٹ پھونک چکا تھا، مگر اس کو سکون نہیں مل پا رہا تھا، جب اسی لمحے اس کے موبائل پر مخصوص رنگ ٹون بجی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے اس نے جلدی سے فون اٹینڈ کیا تھا، مگر دوسری جانب سے جو بات اسے کہی گئی تھی اسے سن کر حناد کے چہرے کے تاثرات مزید بگڑ گئے تھے۔ اس نے غصے کی شدت سے پاگل ہوتے ٹیبل پر رکھی ساری چیزیں ہاتھ مار کر نیچے پھینک دی تھیں۔ ایجنٹ گلشن، کیا اپڈیٹ ہے؟ کنٹرول روم میں آتے اس نے مائکرو فون سے اپنے ماتحت سے رابطہ کیا تھا، جس کو اس کی پوری ٹیم کے ساتھ ایک خفیہ مشن پر بھیجا گیا تھا۔ سر، ہم پچھلے 48 گھنٹوں سے یہیں موجود ہیں، مگر ابھی تک یہاں کوئی ایسی غیر معمولی ایکٹیویٹی نوٹ نہیں کی گئی۔ ایجنٹ گلشن درخت کی اونچائی پر موجود تنے پر لیٹا سامنے موجود 3 ایک جیسے گھروں پر نظر رکھے ہوئے تھا، جہاں بیرون ملک سے آئے انسانی جانوں کے سوداگروں کو رکھا جانا تھا۔ مطلب پچھلے 2 دن سے ان گھروں میں کوئی انسان آتے جاتے نہیں دیکھا گیا؟ اس نے اپنی بات ایک بار پھر سے دہرائی تھی۔ سر، اس گھر میں بچوں کو قرآن پڑھانے صبح شام ایک لڑکی آتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ ایجنٹ گلشن نے اب تک کی رپورٹ پیش کی تھی۔
سب کچھ اتنا نارمل نہیں ہے جتنا دکھایا جا رہا ہے۔ وہ یہ سب کر کے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نظر رکھو اس لڑکی پر، مجھے لگتا ہے وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ انہیں چند ایک مزید ہدایات دیتا فون رکھ گیا تھا۔ کنٹرول روم میں اس وقت چاروں دیواروں پر LCDs لگائی گئی تھیں۔ اس رات اس نے سیاہ بنگلے کی سیکیورٹی کا سارا سسٹم ہیک کر لیا تھا، جو ابھی اس کی ایک کلک پر سامنے LCDs میں مختلف مناظر دکھانے لگا تھا۔ شبیر خان کا رائٹ ہینڈ، اس کا بھائی، اس وقت اپنے کچھ اہم کارندوں کو اکٹھا کیے کوئی نئی سازش ترتیب دے رہا تھا۔ اس نے تمام افراد کے چہروں پر فوکس کرتے ان کی تصویریں لے کر آگے بھیج دی۔ بڑی مچھلی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کے لیے چھوٹی مچھلیوں کی شناخت زیادہ اہم تھی۔ جبکہ ایک کیمرے میں سیڑھیوں سے اترتی اسمارا بیگم کی فوٹیج چل رہی تھی، جسے دیکھتے اس کی آنکھوں میں حقارت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایسی عورت اس کے نزدیک عورت کہلائے جانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ وہ زیادہ دیر اس عورت کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ مختلف کیمروں سے وہاں ہوتی سرگرمیوں کو دیکھتے اچانک اس کی انگلیاں ایک فوٹیج پر ساقط ہوئی تھیں۔ یہ انشا یامین کے کمرے کے ٹیرس کا منظر تھا، جہاں اس وقت وہ صوفے پر نیم دراز سی کوئی کتاب پڑھنے میں مگن تھی۔ اس کی دائیں پیر کا انگوٹھا اضطراری کیفیت میں ہل رہا تھا۔ گھنی سیاہ زلفیں اس وقت ہر قید سے آزاد اس کے سینے پر پڑی اس کے بنا دوپٹے کے نازک وجود کو پوری طرح ڈھانپے ہوئے تھیں۔ وہ نازک پری اس بات سے انجان کہ اس وقت وہ کسی کی گہری نگاہوں کے حصار میں ہے، کتاب سینے پر رکھے نہ جانے کس بارے میں سوچ کر منہ بسوڑتی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ کچھ دیر ایسے ہی سوچتے رہنے کے بعد وہ کتاب پاس پڑے ٹیبل پر رکھتی اٹھ بیٹھی تھی اور کلائی سے شرٹ کی سلیوز اٹھا کر پیچھے کرتے وہاں بنے انگلیوں کے نیل دیکھنے لگی تھی، جب اچانک دماغ میں ہوتے دھماکے کے ساتھ اس کے احمری لبوں کو دلکش مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ اتنی دیر سے اس کو کوستی برے برے منہ بنا رہی تھی، کیونکہ اس رات اس کی گرفت کچھ زیادہ ہی سخت ہو گئی تھی، جس پر سامنے اسکرین پر جگمگاتا وہ نازک وجود اس پر اپنی غائبانہ ناراضگی جتاتا نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ وہ نہ جانے کب تک اس حسین منظر میں کھویا رہتا، جب اچانک اسے اپنی غیر اخلاقی حرکت کا احساس ہوا تھا۔ فوراً مسکراہٹ اس کے چہرے سے غائب ہوتے واپس سنجیدگی کی چادر اوڑھ گئی تھی۔ وہ اس سیاہ بنگلے کے فریب میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری ایپیسوڈ 3؟ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے ایک نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہاں، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔